मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो एतराफ़ करते हो कि हम इस्लाम को सही मानते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम अल्लाह को अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर को मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, तो एक काम करो, ला तुक़द्दिमू, अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकलने की कोशिश मत करो। आगे निकलने का क्या मतलब? आप कोई काम कर रहे हैं या कोई फ़ैसला कर रहे हैं, बताया गया भाई शरीयत ये कहती है, अब आपने क्या किया, शरीयत को एक तरफ रख दिया। इसका मतलब आप अपने आप को अल्लाह से और उसके रसूल से ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे हैं, ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना लिबरल टाइप के, एक्चुअली इस हुक्म में ये समझ में नहीं आता है, एक्चुअली इसमें तो नुकसान है। वो मैंने बताता हूँ अक्सर वाक़या कि एक खातून को किसी शख्स को मसला बताया कि बहन का हिस्सा इस्लाम में आधा है। यार ये समझ में नहीं आता, आधा है ये क्या बात है, उस बेचारी को आधा क्यों दिया, उसको पूरा क्यों नहीं दिया, इतने मसाइल होते हैं औरतों के साथ। मैंने कहा अगर अल्लाह मियाँ से मेरी मुलाकात हुई तो मैं आपका नाम लेके बता दूंगा कि भाई ये इनको इश्काल हो रहा है, अल्लाह तू ये इनसे मशवरा लेना चाहिए था अल्लाह ताला को अहकाम नाजिल करने से पहले। तो ये सब फजूल किस्म की बातें, जो खुदा ने कानून बनाया है वो इंसानियत के लिए उससे बेहतर कानून हो नहीं सकता। औरत को आधी मिरास दी गई है, जिम्मेदारियां भी उस पर कम डाली गई हैं, मर्द को दुगनी दी गई है, लेकिन उससे खर्चा उससे डबल से भी ज़्यादा करा लिया है। और इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब है ना, उनमें तो आधी भी नहीं है। आज एक ईसाई मुसलमान आए हुए थे, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा ईसाइयत में कितनी आप लोग हैं, क्रिश्चियनिटी में लड़कियों को कितना हिस्सा मिलता है? उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं मिलता। अगर किसी औरत को इस विरासत चाहिए होती है, वो कोर्ट में केस करती है कि मुझे ईसाइयत के मुताबिक नहीं, मुझे सेकुलर कानून मेरे ऊपर नाफिज किया जाए। समझ रहे हैं? अगर वो मज़हब को बुनियाद बनाएगी तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हिंदुओं में भी ऐसे ही चल रहा है। एक हिंदू लड़की ने मुझे खुद बताया कि हमारे यहाँ 1 रुपया नहीं मिलता लड़कियों को, आप लोग के यहाँ आधा तो मिल रहा है ना। तो बातें करना आसान है। अच्छा, 3 तलाक पर लोग इश्काल करते हैं, ये 3 लफ्ज़ ज़बान से निकाले, पूरा रिश्ता मियाँ बीवी का ख़त्म, बच्चे रुल गए। भाई अल्लाह ये कैसा माज़ अल्लाह ज़ालिम है, कुछ तो तलाफ़ी का मौका होना चाहिए ना। लोग गुस्से में 3 अल्फाज निकाल देते हैं, अच्छा भला घर उजड़ जाता है। फिर लोगों को बताया जाता है दोबारा निभा नहीं हो सकता, भाई ये कितना सख्त दीन है। फिर कहा जाता है जब तक ये औरत किसी से बग़ैर शर्त के निकाह ना करे, जिसको हलाला कहा जाता है, एक शरई हलाला है, एक बेगैरती वाला हलाला है। शरई हलाला ये बग़ैर एग्रीमेंट के निकाह करे और उनका रिलेशन भी हो, क्योंकि रिलेशन की क़ैद इसलिए लगा दी कि ये लोग ड्रामा बना लेते हैं ना इसको, भाई निकाह होता गन पॉइंट पर रख के तलाक दिलवा के दोबारा, तो एक मजाक बना लेते। तो प्रॉपर निकाह हो, फिजिकल रिलेशन हो, उसके बाद रहते रहें। नहीं रह सकते, तलाक हो जाती है, तो इद्दत के बाद औरत जहाँ चाहे निकाह करे, वहाँ भी कर सकती है, पहले वाले मियाँ से भी कहीं और भी कर सकती है, तो सारे ऑप्शन हैं। तो लोग क्या कहते हैं, यार 3 लफ्ज़ ज़बान से निकाले, अब वापसी का ऑप्शन भी ख़त्म, यार ये कैसा मुश्किल दीन है। तो भाई अगर अल्लाह मियाँ से मुलाकात हुई तो हम पूछ लेंगे, अल्लाह ये पहले इन लोगों से पूछ लेना चाहिए था कि जो है ये इतना सख्त क्यों आपने कानून बनाया तलाक के बारे में। तो जो अल्लाह के कवानीन है ना, खूब समझ लो एक बात, इस्लाम में हुक्म का मदार हिकमतों पर नहीं होता, इल्लतों पर होता है। ये चीज़ उसूल फ़िक़ह में पढ़ाई जाती है। आजकल जो नए नए मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं, इनको उसूल फ़िक़ह की अलिफ बे भी नहीं पता है। बल्कि जब आप इनसे कहेंगे ना उसूल फ़िक़ह पढ़ा, कहते हैं फ़िक्का शिक्का नहीं मानते, हम कुरान और सुन्नत मानते हैं। हम किसको मानते हैं? कुरान और सुन्नत। उसूल फ़िक़ह कहते हैं कुरान और सुन्नत से जो मसाइल निकाले जाते हैं, किन उसूलों को सामने रख के निकाले जाते हैं, वो उसूल पढ़ना ज़रूरी है। उसके बगैर आप खुद भी गुमराह होगे, दूसरों को भी गुमराह करोगे। तो चारों इमामों में कुछ उसूल तो मुत्तफ़िक़ हैं, कुछ उसूलों में उनका क्या है, इख्तिलाफ है। तो उस इख्तिलाफ की वजह से मसाइल में भी इख्तिलाफ हो जाता है। मैं बार बार बताता रहता हूँ, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जो है कुरान क़तई है तो हदीस ज़न्नी है। ज़न्नी का मतलब यकीनी है, लेकिन कुरान जितनी नहीं है, तो वो हदीस को कुरान पे फ़ौक़ियत नहीं देते। हदीस को कुरान के मुकाबले में जब लेकर आएंगे जब हदीस तवातुर के साथ मनक़ूल हो, तवातुर के साथ हो। लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक ऐसा नहीं है। तो फिर अपने अपने दोनों के दलाइल हैं, इसकी वजह से मसाइल में भी इख्तलाफ होता है। एक छोटा सा मसला बयान करके मैं आगे चलता हूँ। अब कल फिर किसी ने बहस छेड़ दी कि ये जो हनफी लोग कहते हैं, आजकल ना केकड़ा बहुत चल रहा है मार्केट में, लोगों ने केकड़े खाना शुरू कर दिया है। अब उनको जब समझाया जाए कि यार तुम फ़िक़ह हनफी को फॉलो कर रहे हो, केकड़ा मत खाओ,
کہتے ہیں حنفی شافی کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ لیکن یہ خواہشات کے غلام ہیں, یہ قرآن و سنت کو بھی نہیں مانتے. جب قرآن و سنت سے دلائل دیے جائیں نا, پھر یہ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے فتوے کو مانتے ہیں. پھر جب بتایا جائے سعودیہ کے مفتی تو یہ بھی کہتے ہیں, تو پھر یہ ٹن مارتے ہیں کہ ہم یہاں. تو یہ امت نا کہیں ٹک نہیں پا رہی ہے. اس لیے اس امت کو کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو, اسی میں نظم ہے. نظم کو برقرار رکھنا بھی تو شریعت میں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. تو وہ ایک صاحب سے بحث ہو گئی وہ کیکڑے پر. میں نے کہا میرے بھائی, وہ کہتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے احل لکم صید البحر, تمہارے لیے جو سمندر کے جانور ہیں یا پانی کے جانور ہیں وہ ان کا شکار حلال ہے, تو یہ حنفی کیوں کہتے ہیں کیکڑا مت کھاؤ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی نا اس دعوے پہ قائم رہنا, پیچھے نہیں ہٹنا. آج کل جو ہے نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی حنفی پہ طنز کرنا ہوتا ہے تو اس کے دلائل کچھ اور ہیں, اور جب وہ قرآن و سنت سے دلائل لے گا تو پلٹا کھا لیتے ہیں. میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں ذرا اس کو اسپیڈ کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کی جو دلیل بار بار بتاتا ہوں, کیونکہ اب یہ چیز آہستہ آہستہ, کیکڑے بھی آ رہے ہیں, آکٹوپس بھی شروع کر دی ہے. وہ نہیں چائنیز کھاتے وہ یوں یوں کر کے عجیب سا, جو ہم چائنیز کا مذاق اڑاتے تھے یار تم کیا کھا رہے ہو, وہ بھی کھانا شروع کر دیا لوگوں نے. تو ایک ہی دفعہ میں مگرمچھ شروع کر دو آپ کھانا, اور کچھوے کھانا شروع کر دو, کیونکہ وہ بھی پانی کا جانور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹے پانی میں نہیں رہتا, باہر بھی آتا ہے. تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ باہر بھی ہے. تو آپ کھاؤ. آپ سیدھا سیدھا پھر یہ فتویٰ دو کہ بھئی یہ بھی جائز ہے, مگرمچھ بھی جائز ہے, اور کیا کیچوا بھی, وہ کچھوا بھی جائز ہے, اور کچھوے کے انڈے بھی اسی طرح جائز ہیں جیسے مرغی کے انڈے جائز ہیں. کچھوے کے انڈے پکا کے کھاؤ. عرب علماء میں منافقت نہیں ہے. وہ جب کہتے ہیں نا پانی کے جانور حلال ہیں, تو ان کا فتویٰ ہے کہ کچھوا بھی حلال ہے, ان کا فتویٰ ہے کہ مگرمچھ بھی حلال ہے. یہاں جو بر صغیر کے اسکالرز ہیں نا, جو فقہ حنفی پہ طنز کرتے ہیں, کیکڑے اور جھینگے پہ تو بڑے مسائل ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں, جب کچھوے اور بات آتی ہے اس کی مگرمچھ کی تو پی جاتے ہیں مسئلہ. تو پھر سب کچھ حلال کرو نا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پھر کس بیس پہ آپ نے مگرمچھ کو حرام کہہ دیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ ذی ناب ہے, کہ نوکیلے دانت والا ہے, تو شارک مچھلی بھی تو ذی ناب ہے, اور بھی تو بہت سی مچھلیاں ہیں جو شکار کر کے کھاتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک چیز پہ چلو. ابو حنیفہ کی دلیل کہ صرف مچھلی حلال ہے, اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل کمزور نہیں ہے. اور اگر آپ کو ابو حنیفہ سمجھ میں نہیں آتے تو پراپر پھر ایک پورا فقہ شافعی فالو کر لو, تاکہ جو اس میں پابندیاں ہیں امام شافعی نے ان کو بھی تو فالو کرو نا. کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنا ہوا ہے, اور دیگر مسائل میں جہاں اس کو امام شافعی کے مذہب میں مشکلات لگ رہی ہیں وہاں کیا بن جاتا ہے؟ حنفی بن جاتا ہے. یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا, یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, احل لکم صید البحر, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں یہ خشکی کے جانوروں پہ عائد ہوتی ہیں, سمندر کے جانور پہ عائد نہیں ہوتی. آگے ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے. احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے نا, اللہ نے کہا سمندر کا کر سکتے ہو. باقی یہ کہ سمندر کی صرف مچھلی کیوں حلال ہے, اس کی دلیل امام ابو حنیفہ کی بہت مضبوط دلیل ہے. قرآن مجید ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیتا ہے, ہر قسم کے مردار کو حرام, اور یہ قطعی ہے. حرمت علیکم المیتہ, تم پہ سارے مردار کیا ہیں؟ حرام ہے. المیتہ استغراق کا الف ہے, ان کو استغراق کا بھی نہیں پتا. مجتہدین جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, استغراق کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کا مردار کیا ہے؟ بولو, حرام ہے. حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان, دو مردار ایسے ہیں جو کیا ہیں ہمارے لیے حلال کیے گئے. وہ دو مردار کیا ہیں؟ السمک والجراد, مچھلی اور ٹڈی. ٹڈی ایک پرندہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتا ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ کھیت چٹ کرے آپ اس کو چٹ کر جائیں. شاید اس میں حکمت بھی یہی ہو کہ ہماری کھیتیاں چٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو چٹ کر جائیں. وہ بہرحال جو بھی حکمت ہے ہمیں اس کا نہیں پتا, ہمیں تو حدیث میں آتا ہے. اور یہ معنن متواتر ہے. یہ حدیث معنن متواتر کا مطلب سند کے لحاظ سے متواتر نہیں ہے. معنن کا مطلب اسلاف سے سینہ بسینہ صحابہ تابعین سے نا تواتر کے ساتھ اس پر عمل چلا آ رہا ہے کہ ٹڈی کو حلال سمجھا گیا اور مچھلی کو حلال سمجھا گیا ہے. کتنی مضبوط دلیل ہے یہ. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں, آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی
طہور ہے، پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی کیا ہے؟ حلال ہے. تو یہاں بھی مردار سے مراد مخصوص قسم کا مردار ہے جو مچھلی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل سوال پوچھا گیا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا جو مردار ہے اس کو ذبح کیے بغیر ہم کھا سکتے ہیں، تو یہ پانی کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا اتنا عموم لے لینا کہ اس میں ہر قسم کا مردار شامل کر لینا، یہ قرآن کے جو متواتر آیتیں ہیں نا جن میں حرمت علیکم المیتہ، مردار پہ پابندی اللہ نے لگائی ہے، اس کا یہ روایت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس مردار سے اللہ نے صرف کس کو مستثنیٰ کیا ہے؟ مچھلی کو مستثنیٰ کیا ہے. تو مچھلی اس سے مستثنیٰ ہے. اور مضبوط بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی صحابی یا تابعی سے، کوئی معتد بھی تابعی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے سمندر کی مخلوق میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو سونگھا بھی ہو کہیں. کھانا تو بہت دور کی بات، یہ کنایتاً میں کہہ رہا ہوں، پتہ چلا کسی نے روایت نکال لی کہ انہوں نے سونگھا تھا، سمجھانے کے لیے. کہیں بھی ثابت نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے اسلاف میں کہ انہوں نے کچھ کھایا ہو. حالانکہ سعودی عرب جو جزیرہ عرب ہے 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے، وہ جزیرہ نما جسے کہتے ہیں. ان کے ہاں تو بہت وافر مقدار میں کیکڑوں کا بزنس بھی ہونا چاہیے تھا، جھینگوں کا بھی بزنس ہونا چاہیے تھا، اور آکٹوپس بھی بکنا چاہیے تھا. ہم دیکھتے ہیں نہ صحابہ میں کہیں ہے نہ تابعین میں. سمک کھائی جا رہی ہے، حوت کھائی جا رہی ہے، مچھلی کھائی جا رہی ہے. تو اور ویسے بھی الحلال بین والحرام بین. ایک ہمارے مسقط میں دوست ہیں، بڑے اچھی دوستی ہے میری ان سے. انہوں نے مجھے، ہیں حنفی لیکن وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، انہوں نے مجھے بھیجا کہ بھائی یہ، انہوں نے کوئی کویت کے کسی مفتی صاحب کا نا ایک کلپ بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں فقہ برحق ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اسلام میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 مشکل امور پیش آتے تھے، اختار ایسرہما، آپ اس میں آسان چیز کو اختیار کرتے تھے. تو اگر حنفی شافی میں یا کسی بھی مذہب میں ہمیں کوئی آسانی ملتی ہے تو ہم کیا لیں گے؟ اس آسانی کو لیں گے. اور یہ حدیث کا ریفرنس. تو انہوں نے کہا اگر مجھے آسانی مل رہی ہے کہ مجھے وہاں، ان کے یہ الفاظ نہیں، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہ مجھے وہاں کیکڑا وہاں سے مل رہا ہے، 2 نمازیں اکٹھی کرنا وہاں سے مل رہی ہیں، اور فلاں چیز وہاں سے مل رہی ہے، فلاں وہاں سے مل رہا ہے، تو کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا محترم آپ نے ایک حدیث تو دیکھ لی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معاملات میں اختیار دیا جاتا تھا تو ایسر کو، آسان کو استعمال کرتے تھے. اس سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر 2 علماء کے قول ہیں مختلف، ایک کہہ رہے حلال ہے، ایک کہہ رہے حرام ہے، تو آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ حلال والے کو. لیکن دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں اور وہ بہت سے لوگوں پر مخفی ہیں. تو جو اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لے گا وہ سری حرام سے بھی بچ جائے گا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر فقہا کے حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک کہہ رہے حلال ہے، ایک کہہ رہے حرام ہے، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں کس کو لیا جائے گا؟ حرام والے قول کو لیا جائے گا. میں نے کہا یہ حدیث بھی تو ہے. تو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو حدیثیں بھی مل رہی ہیں، اس کو ریفرنسز بھی مل رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس پہ قرآن و سنت کا لیبل بھی لگا رہا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر نکاح کرے تو کیسا ہے. مجھے کچھ خوشبو آ گئی، کچھ اسمیل آ گئی کہ بھائی یہ کوئی غیر اہل حدیث لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، آپ اہل حدیث تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا. اہل حدیث کا یہ فتویٰ مشہور فتویٰ ہے، سارے علماء یہی کہتے ہیں، وہ جو مشہور حدیث ہے، لا نکاح الا بولی ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح کیا ہے؟ حدیث میں 3 دفعہ آتا ہے، باطل ہے باطل ہے باطل ہے. میں نے حدیث کا حوالہ دیا اور میں نے کہا اہل حدیث تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا. کہہ رہے نہیں آپ بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ، میں جو بھی کہتا ہوں، فقہ حنفی کا تو مشہور ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کفو میں نکاح کیا تو ہو جائے گا. میں نے کہا آپ ابھی اہل حدیث ہیں تو آپ فقہ حنفی کی طرف کیوں ٹن مار رہے ہو؟ ابھی یہ تو خواہشات کی غلامی ہو گئی نا. کہہ رہے نہیں میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، نہ میں اہل حدیث کو، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب دیکھو یہ شیطان کی چالاکیاں ہیں. کیا کہہ رہے میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و سنت کو. میں نے کہا قرآن و سنت کو آپ مانتے ہو، ایج پتہ نہیں 25-26 سال تھی اس کی.
میں نے کہا اب تک جو آپ قرآن و سنت کو مانتے رہے تو قرآن و سنت میں آپ کو اہل حدیث علماء کے فتوے پہ اعتماد تھا, آپ کا خیال تھا یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. آج آپ لاہور میں بیٹھ کے کراچی کے مفتی کو فون کر رہے ہو قرآن و سنت سیکھنے کے لیے, یہ نیت کا فساد ہے, یہ قرآن و سنت کی اتباع بولتے کیوں نہیں ہے, یہ فساد ہے. کہہ رہے مفتی صاحب اتنی لمبی چوڑی تقریریں نہ کریں, مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا یار 25 سال میں کبھی ایسی لجاجت نہیں کی آپ نے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ تو میں آپ کو ویسے سمجھا دوں الگ سے, لیکن اس عمل کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا کہ آپ ٹن مار رہے ہو, اپنے مسلک کو چھوڑ رہے ہو, حنفیوں سے فتویٰ لے رہے ہو, کس کام کے لیے؟ تاکہ لڑکی حلال ہو جائے آپ کے لیے. تو آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں, چاہے وہ آپ کی رائے کے موافق ہو یا آپ کی رائے کے خلاف ہو, آپ کو اسی پہ رہنا ہے. تو یہ نظم ہے کہ ایک فقہ کی پابندی یہ ضروری اسی وجہ سے ہے تاکہ کلبازیاں نہ کھائیں لوگ. باقی ابو حنیفہ کی دلیل اس بارے میں کہ بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے عورت کا بشرطے کہ کفو میں ہو, تو یہ دلیل بہت مضبوط ہے اور وہ اسی اصول پر ہے. کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل 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 کی خبر واحد ہے, یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن میں جو تواتر کے ساتھ آیات ہیں ان میں حتی تنکح زوجا غیرہ, قرآن کہہ رہے ہیں مرد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, جب تک وہ کہیں اور نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک اس کا ولی اس کا کہیں اور نکاح نہیں کرائے گا, اس کا مطلب اس کو خود بھی اختیار ہے نکاح کرنے کا. اس کے علاوہ بھی روایات ہیں, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ نے منع کر دیا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں, تو آپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا. وہاں کہیں نہیں نبی نے پوچھا کہ تمہارا ولی راضی ہے یا نہیں ہے, تمہارا ولی کہاں ہے, تم نے ولی سے پوچھا ہے کہ, اور بہت ساری. تو حدیث دونوں طرف ہیں. تو ابو حنیفہ نے دیکھا کہ وہ حدیث جو قرآن کے زیادہ قریب, قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں, میں بھی چونکہ یہ مسئلہ یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں میں بیٹھا, تو امام حنیفہ نے دیکھا کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہے اس کو لے لیا, اور جو قرآن کے خلاف ہے اس میں تعویل کر دی. اس میں مشہور تعویل یہی ہے کہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کہ بلا وجہ کوئی عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے, گھر سے بھاگتی ہے, جو تو یہ مجازن اس کو کہا کہ نکاح باطل ہے. اور بھی بہت سارے جواب دیے ہیں کیونکہ بخاری کی حدیث اس کے مقابلے میں ہے اور قرآن اس کے مقابلے میں ہے. میں اسپیڈ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ کہ ابھی یہ میں یہاں اختلافی مسائل کے لیے نہیں بیٹھا. باقی میرا اس پہ ایک تحریری فتویٰ ہے بڑا مضبوط کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو جائز کہتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں, اس پہ میرا ریٹن میں ایک فتویٰ, تحریری فتویٰ, اس پہ اصل دلائل پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہیں. ابھی تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب کیکڑا کھانا ہوتا ہے تو اہل حدیث بنا ہوا ہے, اور جب کسی لڑکی سے ابا کی ذات کے بغیر شادی کرنی ہے تو کدھر کو ٹن مار رہا ہے, حنفیوں کی طرف ٹن مار رہا ہے. تو یہ حساب آج حنفی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے رہے ہیں. 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں تو امام شافی بنے ہوئے ہیں اور سعودی بنے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا نا مگرمچھ کھانا, شیخ صالح اور سیمین کا فتویٰ ہے کہ مگرمچھ جائز ہے. میں نے کہا ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ ایک نماز جان کر جس نے چھوڑ دی وہ کافر ہے, نکاح ٹوٹ گیا اس کا. کہہ رہے نہیں میں سعودیہ کے مفتی ہوں, وہ بار بار کہتے ہیں سعودیوں کو مانتا ہوں میں, سعودی یہ بر صغیر کے مولویوں کو نہیں مانتا, ان کو کیا پتہ اسلام کا, یہ اجمی لوگوں کو کیا پتہ اسلام کا. علم جب دنیا میں پھیلا ہے نا تو اجمیوں کا زیادہ کام ہے. محدثین میں اجمی عربی کم ہے, اجمی سب سے اونچا نام محدثین میں امام بخاری کا ہے. یہ عربی تھوڑی تھے, یہ تو فارسی بان تھے, اجمی تھے. یہ 4 اماموں میں جس کو سب سے زیادہ فالو کیا وہ ابو حنیفہ ہیں, وہ عربی تھوڑی تھے, وہ کیا تھے, اجمی تھے. محدثین میں اجمی زیادہ. اور مجاہدین جو گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے علاقے فتح کیے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, ان میں بھی آپ کو اجمی بنو امیہ کے دور میں تو ٹھیک ہے, شروع میں تو عرب تھے, لیکن جب ادھر کو آئے نا ترکوں نے خلافت عثمانیہ نہیں کتنے 100 سال قائم کی, یہ عربی تھوڑی ہیں. یہ بڑی آج جو امریکہ کو بھگا کے نکالا ہے افغانستان سے, وہ کس نے نکالا ہے, وہ بھی اجمیوں نے نکالا. میں یہ نہیں کہہ رہا عربوں کے قربانیاں نہیں, عربوں کی بھی بہت بڑی قربانی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اجمی اسلام میں پیچھے ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. علم میں ہر چیز میں, ہاں بدعتیں زیادہ ہیں اجمیوں میں, وہ عربوں میں بھی ہیں. جو عرب بدعتی ہیں نا وہ پھر بدعت میں بھی ماشاءاللہ کہاں ہیں, لیکن سعودی عرب بدعتوں سے الحمدللہ بچا ہوا ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو ہے کہ توحید پرست ہے, جو خوبیاں ہیں وہ بہرحال ہیں, اور اجمیوں میں بدعتیں بہت ہیں, لیکن جو علماء اجمیوں میں بدعت کے خلاف ہیں وہ بدعتی نہیں ہیں, وہ مکمل توحید پرست لوگ ہیں. تو ہر چیز کو مج نہیں کر دینا چاہیے. تو جو کہتا ہے نا کہ
میں سعودیوں کے مفتیوں کو مانتا ہوں, سعودی کے علماء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, خاص طور پہ بن باز اور العثیمین کا نام تو سعودی میں بہت ہے, بڑے پرہیزگار علماء تھے, لیکن جب وہ کیکڑا کھانے کے لیے شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ لے گا تو ہم کہیں گے بن باز کا اور العثیمین کا رحمہم اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج. اب آپ یہ نہیں کہنا کہ ان کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس بہت مضبوط دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. وہاں آ کے آپ بولو گے کہ یار میں چونکہ ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, تو ان کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر کے قریب تو ہے, ایکچولی کافر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ مرتد بھی ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر, میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر کوئی, شیخ صالح العثیمین کا, اگر ایک عورت کا شوہر بے نمازی ہے, عورت کورٹ میں کیس کرے کہ بے نمازی شوہر ہے, تو کورٹ اس کو خلا دے دے گی. لو بھیا, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ چلی جائے. اور بھی بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ خواہشات سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی نظم کی پابندی. نظم اسی میں ہے کہ جو تواتر کے ساتھ فقہ چلا آ رہا ہے نا, ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی کیا سمجھو, برحق سمجھو. تو اس لیے یہ کیکڑے کھانے ہوں آپ نے, مکمل شافی فقہ کو فالو کرو, پھر مکمل, یا فقہ حنبلی کو فالو کرو کمپلیٹلی. تو اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو تو اس میں کیکڑا حلال نہیں ہے, اس میں آکٹوپس حلال نہیں ہے, اس میں مگرمچھ خبائث میں داخل ہے, اس میں کچھوا خبائث میں داخل ہے. مرغی کے انڈے کھاؤ, کبوتر کے انڈے کھاؤ, ٹھیک ہے نا, کچھوے کے انڈے نہیں کھا سکتے آپ. اور اس کے بھی دلائل ہیں جو میں نے ابھی مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے. خیر, ہم